अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अमीरजादी की गाड़ी का खूनी खेल और इस्लामी सज़ा का निफाज कैसे करना है, तो इस वीडियो में कराची कारसाज एक्सीडेंट केस के बारे में बात हुई है और इसके बारे में जो है इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जो भी बयान दिया है वो इस रिलेटेड दिया है कि इस्लामिक पनिशमेंट जो है ऑन मर्डर का जो मामला होना चाहिए वो दिया जाए। और जो हाल सूरत अभी जो एक हफ्ते पहले जो ये हुआ है उसकी सारी चीज़ें जो हैं अली मिर्ज़ा ने सामने रखी और किस तरीके का ये मामला था, ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये क्या मामला था और इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, और वो भी इस्लामिक के रूल रेगुलेशन के हिसाब से। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी फ़ैसला हो वो हक़ के साथ हो और जो इस्लाम में बताया गया है और जिस तरीके का मामला इस्लाम में आया है उस तरीके का फ़ैसला होना चाहिए। और अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए और जो भी गलतियां जाने अनजाने में हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हुवा निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 25 अगस्त 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 161 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में पूरा थद्दा यहां पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसे भी कवर करें, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करने हैं। उनमें सबसे पहले पिछले वीक का जो सबसे बड़ा करंट अफेयर है पाकिस्तानी कौम के एतबार से भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी खबर गई, वो ये कि कराची में एक जगह है कारसाज, जहां आपको पता है कि कई साल पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर भी मर्डर अटेम्प्ट हुई थी। वहां पर ही एक अमीरजादी ने बड़ी बेदर्दी के साथ एक खूनी खेल खेला और अपनी गाड़ी के नीचे चंद लोगों को कुचल दिया। मेरा ख्याल है सारे मीडिया के ऊपर यह खबर आई और दर्द दिल रखने वाले लोगों ने इसके ऊपर अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाई और पूरी कौम का दिल इस हवाले से दुखी है कि अमीर लोगों का ये शेवा है कि वो इस तरीके से गरीबों को कत्ल करते हैं, उसके बाद उनकी ब्लड मनी लगा देते हैं और कहते हैं कि शरई तौर पर चूंकि अल्लाह ताला ने दियत का राइट दिया है इसलिए हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। इंशाल्लाह मैं उसे भी एड्रेस करूंगा। ये भी एक एड्रेस होने वाला इशू है कि ये कत्ल जो कत्ल खता की कैटेगरी में फॉल करता है, एक्सीडेंटल कत्ल, इसके ऊपर क्या सिर्फ ब्लड मनी ली जाए या इसके अलावा भी कुछ और भी होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के वाकयात को एड्रेस किया जा सके। वो औरत पाकिस्तान में कई एक कंपनीज की डायरेक्टर है, बल्कि ऑनरशिप है उसके पास, उसके हस्बैंड के पास, और यूके का लाइसेंस भी था उसके पास। पढ़ी लिखी खातून है, कोई पागल नहीं है, कोई साइको नहीं है, बस नशा उसे अपनी दौलत का था, अपनी गाड़ी का था। इतनी स्पीड के साथ वो गाड़ी को
दौड़ा रही है। दिन दिहाड़े अगर सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो रिकॉर्ड ना होती और रात का कोई पहर होता तो शायद ये बात दबा ली जाती, क्योंकि जिस कदर बर्क रफ्तारी से हमारे रियासती इदारे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पहुंचे हैं, वो हैरान कुन चीज है। वो पॉजिटिव चीज है कि मॉब से तो बचाना चाहिए, कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन गरीबों के केस में कई कई दिन तक दुकानें जलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कत्लो गारत होता रहता है, हमारा पूरे का पूरा मीडिया खामोश रहता है, रियासती इदारे भी कमजोरी दिखाते हैं। यहां हमें पूरे एक्टिव नजर आए, क्योंकि पैसा लगा हुआ पीछे, जाहिर है ये लोग वक्तन फवक्तन सारे इदारों को एंटरटेन करते हैं उनके एतबार से। तो जब इन पे मुश्किल वक्त आता है तो जाहिर है कि वो उनके पालतू लोग पहुंच जाते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। 55 साला एक मर्द था, माशाअल्लाह ताला दाढ़ी रखी हुई थी, दीनदार लग रहे थे, पापड़ बेचते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी बेटी को पढ़ाया और वो बेटी पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रही थी, एमबीए किया हुआ था, उसकी उम्र भी बमुश्किल 25 ईयर्स थी। वो मोटर बाइक पे पीछे बैठी हुई थी और वो बड़े मजे से एक तंग से रास्ते से जा रहे थे। वो कोई मेन रोड भी नहीं थी, कोई सर्विस रोड ही लग रही थी, और पीछे से गोली की सी रफ्तार से वो V8 पे बैठी हुई खातून आई है, और जिस तरीके से उसने उसको मोटर बाइक वाले को कुचला, उसके बाद भी ऑलमोस्ट कोई 7 बंदे टोटली इफेक्ट हुए हैं, जिनमें से 2 ये शहीद हो गए और कुछ जख्मी हालत में, उनमें से भी एक शदीद जख्मी है। अल्लाह ताला जो शहीद हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर अता फरमाए, उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाए, और जो बीमार हैं, इसमें तकलीफ में हैं, जख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन। बहरहाल इस वाक़े ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। उसके बाद जो उस औरत को बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए गए, सबसे पहले तो उसे जिना हॉस्पिटल भिजवा दिया गया कि किसी तरीके से इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट बनवाई जाए कि ये इस वक्त नशे में थी या इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी, ताकि मुस्तकबिल में कोर्ट में जब मुकदमा चले तो थोड़ी आसानी हो जाए। वो अल्लाह का शुक्र है वहां भी कोई खौफ खुदा रखने वाला डॉक्टर बैठा हुआ था। नाम से तो मुझे लग रहा है कि शायद वो हिंदू डॉक्टर है, चुनी लाल उसका नाम है। उसने जो रियलिटी थी वो लिख दी, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। वो एक्सीडेंट के फौरन बाद थोड़ा बहुत जो खौफ तारी होता है किसी भी बंदे के ऊपर, वो था, वो कोई मरीज नहीं है, ना नशे की हालत में है। बाद में मुख्तलिफ ज़राए से इस तरह की भी बातें निकल रही हैं कि उस डॉक्टर को भी काफ़ी पैसा लगाने की कोशिश की गई कि वो अपना ज़मीर बेच दे और कोई इस तरह की रिपोर्ट बना दे ताकि मुस्तकबिल में कोर्ट से डिसीजन उस औरत के हक में मिल जाए। ज़ाहिर है कोर्ट ने तो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता है, वीडियोस के ऊपर, जज्बात के ऊपर, अवाम क्या सोच रही है, इसके ऊपर अदालतों का काम नहीं है कि वो फैसला करें। उनके सामने जो फैक्ट्स आते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने डिसाइड करना होता है कि ये फैक्ट्स सपोर्टिव हैं इस केस में इस मुजरिम को सजा देने के लिए, या ये सिर्फ मुलजिम है, इस पे उस किस्म की सजा नहीं बनती। वो कोर्ट्स ने शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता है। शुरू में अगर केस कमजोर बना दिया जाए तो फिर वो अल्टीमेटली उस मुजरिम के हक में फायदामंद होती है चीज, किसी न किसी मौके पे जाके वो छूट जाता है। सलाम है जी उस डॉक्टर को जिसने इतनी दिलेरी दिखाई है, और बाकी डॉक्टर्स के लिए भी उस शख्स का ये एक्ट जो है वो काबिल तकलीद है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए, पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए और ना किसी के मनसब से डरना चाहिए। उसको थ्रेट्स भी दी गई होंगी, जाहिर है जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए थ्रेट देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल उसके बाद जिस तरह मीडिया के ऊपर उस मजलूम फैमिली के मोहल्लेदारों के इंटरव्यूज चले, वो यकीन करें कि कोई भी दर्द दिल रखने वाला आदमी उसको देख नहीं सकता। मुझे तो पर्सनली यानी काफी तकलीफ हुई
کہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے گھر والوں کو یہ بلڈ منی پیش کر رہے ہیں ان کے وکلاء کہ جی پاکستان میں یہ تقریباً 68 لاکھ کے قریب بلڈ منی بنتی ہے دیت، 2 بندوں کی 1 کروڑ اور 36 لاکھ کے قریب بنے گی، تو یہ آپ لے لیں اور صلح کر لیں۔ ظاہر ہے یہ جو 2 بڑی کیٹیگری ہیں، قتل خطا یعنی ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، ارادہ قتل نہ ہو، اور دوسری کیٹیگری قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کوئی شخص کسی کو قتل کرے۔ ان 2 کیٹیگریز میں سے اس قسم کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلی والی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یعنی وہ قتل خطا ہوتے ہیں۔ جو قتل خطا ہے اس سے متعلق سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرما دیا ہے کہ اس قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قاتل کی طرف سے بلڈ منی یعنی دیت قبول کی جائے گی، قصاص نہیں ہوگا۔ قصاص ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، کوئی دشمنی نہیں تھی کہ وہ دھاک لگا کے بیٹھا ہو کہ یہ شخص سامنے آئے گا اور میں اسے نیچے دے دوں گا یا اس پہ گولی چلا دوں گا، تو اسے قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بلڈ منی دے گا، یہ تو مخلوق کا حق اس نے پورا کرنا ہے، اور اللہ کا حق سورۃ النساء میں ساتھ ہی آیا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر غلام نہیں آزاد کر سک رہے آج کے دور کے اعتبار سے، چونکہ یہ سسٹم ختم ہو چکا، تو قرآن حکیم میں آیا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کانٹینیوس۔ ان میں اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا پھر گنتی سٹارٹ سے شروع ہوگی۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے اپنا رکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ قتل خطا کی سزا قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ قتل عمد کے کیس میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کوئی کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دے جان بوجھ کر تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، یعنی اگر بغیر توبہ کے مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ وہ اس نے ایک مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا۔ بہرحال اس کیس میں ورثاء کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ دیت بھی قبول کر سکتے ہیں اور قتل کے بدلے اس قاتل کو قتل بھی کروا سکتے ہیں، یعنی قصاص بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات ہے، ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو معافی کی روش اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر دے گا۔ لیکن قتل عمد واحد گناہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکریج کیا ہے دیت لینے کو، بلڈ منی لینے کو، صرف آپشن رکھ دی، لیکن انکریج اس چیز کو کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے میں قتل کروانے ہی میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ دیت والی چیز ایز اے لاس ریزارٹ ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل۔ اور کیا فرمایا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ وہ آپ تو ایک قاتل اور مقتول کا کیس دیکھ رہے ہیں نا، اگر قاتل کو سزا ہو تو وہ ڈیٹرنس ہو جائے گی کئی اور لوگوں کے لیے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ پاکستان میں چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا قاتل ہوتا ہے اور 5 سال 10 سال کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ عمر قید کاٹ کے آیا ہے۔ اگر قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہو، جو کچھ عرصے سے پچھلے 7-8 سال سے یورپین یونین نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اسے عمر قید میں بدلا ہوا ہے، سسپینڈ کیا ہوا ہے، اسلام میں تو آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ قتل کے بدلے قتل۔
اور دیکھیں جب ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر برا وقت آیا تو ضرب عضب کے بعد آرمی چیف نے کئی لوگوں کو پھانسی کی سزا دی اور وہ اسٹیبلش ہوئی. وہاں انہوں نے یورپین یونین کی پرواہ نہیں کی اور اس کے نتائج بھی پھر دیکھے اس اعتبار سے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کنٹرول ہوئی. یعنی اسلامک جو سزائیں ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ چند ایک کو سزا ہوگی لیکن اس کی ڈیٹرنس ایسی ہوگی کہ بقیہ کے لوگ اس گناہ کو کرنے سے باز آ جائیں گے. یہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں بلکہ انسانیت کی زندگی ان سزاؤں میں چھپی ہوئی ہے. اگر قاتل کو پتا ہو کہ میں بچوں گا نہیں تو وہ سوچے گا بھی نہیں قتل کرنے کا. ابھی تو میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے اپنے بڑوں سے کہ جیل کی زندگی لوگوں کو دکھائیں. ویسے تو ابھی کافی سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم ہے جو جا کے جیل میں رہنے والے لوگوں کی ویڈیوز فلماتے ہیں. وہی اگر آپ دیکھ لینا تو کوئی شخص بھی جیل جانے کا تصور بھی نہیں کرے گا. کتنی مشکل کی زندگی وہ کاٹ رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ اگر ان کی لائف سٹوری سنائی جائے نا لوگوں کو ان کی زبانی, تو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ کبھی بھی اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کی کوشش بھی نہیں کریں گے, تصور بھی نہیں کریں گے. تو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے اس چیز کو کہ بلڈ منی لی جائے, لیکن اجازت دے دی ہے کہ بلڈ منی لے سکتے ہیں. وہ بلڈ منی یا دیت کتنی ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر 2 احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. ایک حدیث کے اندر وہ بلڈ منی رپورٹ ہوئی ہے 100 اونٹ یا ان کی مالیت. 100 اونٹ یعنی جو نارمل اونٹ بھی ہے آج کل 5 لاکھ روپے کا آتا ہے. تو پھر دیت کتنی بنی؟ 5 کروڑ, جو پاکستان کے قانون میں 68 لاکھ ہے. کم از کم 5 کروڑ ایک بندے کی دیت. دوسری حدیث میں آیا کہ 200 گائیں, وہ بھی آلموسٹ اتنی رقم بن جائے گی, یا 2000 بکریاں یا ان کے ایکویلنٹ قیمت. تو یہ آلموسٹ ایک جیسی بنتی ہے اور یہ اچھی خاصی رقم ہے. اس کے ذریعے ایٹ لیسٹ مظلومین کی کسی حد تک داد رسی ہو سکتی ہے. یہ میں نے ضمناً اس لیے بیان کیا کہ یہ جو چند لاکھ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, پچھلے دنوں ہماری گورنمنٹ نے بھی اناؤنسمنٹ کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ جن کے رشتہ دار گم چکے ہیں تو 50 لاکھ ہم سے لے لیں. 50 لاکھ کسی شخص کی زندگی کی قیمت تو نہیں ہو سکتی, 50 کروڑ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ نے کوئی شرعی طور پر کوئی حکم نافذ بھی کرنا ہے سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, تو کم از کم 5 کروڑ روپیہ آج کی ڈیٹ میں دیں. 25 اگست 2024 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے ایکویلنٹ رقم دی جائے. یہ ہے بلڈ منی. کتنے مسلمانوں کو, کتنے پاکستانیوں کو یہ پتا ہے کہ شرعی طور پر بلڈ منی کتنی بنتی ہے؟ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کنسنسس کے ساتھ طے کر لیا جائے. اس طرح نہیں ہے. اسلام نے ظاہر ہے کہ حرمت جان رکھی ہے, اس حد تک رکھی ہے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف 2 ایکسیپشنز ہیں, 2 استثناء ہیں. یا تو قتل کے بدلے قتل, یعنی مقتول کے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو آپ نہیں قانون ہاتھ میں لیں گے. یا فساد فی الارض کرنے والے لوگ, انہیں قتل کیا جائے گا. ان 2 کو چھوڑ کے اگر کسی نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا, مسلمان نہیں جان, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہے, ذمی ہے, جزیہ دے رہا ہے, اسے بھی اگر کوئی قتل کر دے
تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ لیکن ایک نان مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ پھر ایک مسلمان کا قتل، اور وہ قتل ناحق، جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ تعالی کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد کر دینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے۔ یعنی پوری دنیا کو ہی تباہ کر دے، پوری دنیا کے اندر مسجدیں بھی آتی ہیں، بیت اللہ شریف بھی آتا ہے، یہ سارا کوئی تباہ کر دے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے نا جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول جسے دنیا میں قتل کیا گیا تھا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے، اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا۔ اور یہی حدیث جب سنن نسائی میں آتی ہے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا قاتل سے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا، تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ مجھے حکمرانوں کی پشپنائی حاصل تھی۔ میں نے کہا یہ تو بالکل پاکستانیوں کے بارے میں، دیکھ لیں یہ ایک کچے کے ڈاکو جو اس وقت مصیبت بنے ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے لیے، ان منوسوں کو پناہ کس نے دی ہوئی ہے؟ ہمارے پولیٹیشنز نے۔ ان کے پالتو کتے ہیں۔ شہید کون ہوتے ہیں؟ ہمارے وہ نوجوان بچے جو بےچارے اپنے گھر سے دور ملازمت کے لیے وہاں گئے ہوتے ہیں، حکمرانوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو وہ قاتل قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے حکمرانوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ حدیث روایت کر کے سنن نسائی میں الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ حکمرانوں اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے آخرت میں، کسی کے قتل پر معاونت نہ کرو۔ لیکن پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ ایک پولیٹیکل جماعت پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ایم کیو ایم بنوائی، اور کس طریقے سے لسانی بنیادوں کے اوپر سندھی اور مہاجر ان کا آپس میں ایسا جھگڑا کروایا کہ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ پھر سو کالڈ جہاد کے نام کے اوپر طالبان مسلط کر دیے، اس زمانے میں وہ مجاہدین تھے، پھر طالبان بنے، اور پھر کیا کچھ ہوتا گیا۔ افغانستان میں جو جہاد ہے وہ بالکل درست تھا، پاکستان میں مسلمانوں کو مارنا یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں آئے دن شیعہ کی مساجد کے اندر بم پھٹتے تھے، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے جاتے تھے۔ ہم نے تو اپنی ہوش میں سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ تو پھر 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد جب امریکہ کی پالیسی بدلی، پھر پاکستان دوسری طرف گیا، اور دوسری طرف بھی بہت آگے ہی نکل گیا۔ پھر ایک نئی بلا مشرف کی شکل میں مسلط ہوئی اور پکڑ کے امریکہ کی جنگ میں مسلمانوں کو پھینک دیا۔ اور پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والا ایشو شروع ہوا، پھر لال مسجد کا واقعہ ہوا، خودکش حملے شروع ہوئے، پھر جا کے انہیں خیال آیا، ضرب عضب شروع ہوئی، پھر FATF حافظہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ سیدھا کیا، پھر رد الفساد، اور ابھی وہ عزم استحکام۔ تو ہم دیکھیں کہ مسلمان جہاد کیا کر رہا ہے۔ مسلمان کو جہاد یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان گورنمنٹ کو جہاد کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بھی تو جہاد ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خوارج ہیں۔ اور میرا موقف تو بہت پہلے کا ہے، جب ہماری آرمی نے ان کو پالا ہوا تھا، ہم تو اس وقت بھی انہیں خوارج سمجھتے تھے، اور ہمیں پتا تھا ان کے گھاٹے فٹ ہوں گے۔ چلیں اب انہیں سمجھ آ گئی، لیکن وہ تو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔
قتل ناحق کتنی سینسٹیو چیز ہے، یہ ساری آیات اور احادیث ہوتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ سعودیہ نے، امریکہ نے مل کے جناب داعش بنائی شیعہ کو قتل کرنے کے لیے، انہوں نے شیعہ کو تو قتل کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعودی بھی یہ حکمران جو ہیں وہ قابض ہوئے میں ہیں، ان کے خلاف انہوں نے جب اپنے معاملات شروع کیے تو پھر امام کعبہ نے جمعے کے خطبوں میں، ایون حج کے خطبے میں ان کو خارجی کہہ دیا جنہیں خود پالا ہوا تھا۔ اسی لیے میں یہ اوریہ مقبول جان صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، یا ہمارے بھائی سائل ادیم ہوں حافظہ اللہ تعالی، یا جتنے بھی جہاد کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، بھائی جہاد کا منکر تو گمراہ نہیں ہے، کافر ہے، لیکن واللہ یہ جہاد نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، یہاں لوگ جوش دلاتے ہیں جی جہاد کرو، کیا جہاد کرو کہ خودکش جیکٹ باندھو اور جا کے طالبان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر دو افغانستان میں، اگر آپ اہل حدیث ہو تو۔ کیوں؟ وہاں پہ افغانستان میں داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خلیفہ جو ہے نا اسے خلیفہ منوانا ہے۔ داعش اہل حدیث کی جماعت ہے، طالبان دیوبندیوں کی ہے، اور اگر آپ دیوبندی ہو تو خودکش حملے والی جیکٹ پہنو اور جا کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دو، اے جہاد ہے، لو سامو تسی جا کے اسرائیل لڑنا ہے۔ لہذا سورہ التوبہ سے، سورۃ النساء سے جہاد کی آیات پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کا خون گرمانا اور انہیں سائیکو بنا دینا کہ آپ نے یہ جہاد کرنا ہے، یہ وہ جہاد نہیں بھائی۔ رہا فلسطین والا معاملہ، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں تو آج قتل ناحق کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ جی، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا، حقوق اللہ میں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب حیران کن بات ہے کہ حقوق اللہ والی حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور حقوق العباد والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو بتائی حدیث کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور اس کی صحت میں اختلاف ہے، کچھ محدثین صحیح کہتے ہیں، کچھ ضعیف، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک قول ہے اس میں۔ وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مسلمان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا، یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مقابلے میں صرف ایک مسلمان ہے، پوری کائنات کو۔ سیدنا عمر کا قول جو اسے سپورٹیو صحیح بخاری میں ہے، الموطا امام مالک میں پوری تفصیل موجود ہے اس کی، کہ ایک گاؤں میں اس زمانے میں 5 لوگوں نے مل کے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ سیدنا عمر نے ان 5 کو قتل کروایا اس کے بدلے میں، اور ساتھ فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہوتا میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا۔ بھائی جو انصاف ہے وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے، عدل فاروقی کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوگا کہ سزا ہوگی چاند ایک کو، ڈیٹر ساروں کے لیے ہو جائے گی۔ جی اسلامک سزائیں بڑی سخت ہیں، سنسار کرنا، جناب سنسار ایک ہی ہوگا، آندہ کوئی سوچے گا بھی نہیں بدکاری کرنے کا۔ آپ ذرا نافذ تو کر کے دیکھیں، دبئی میں آپ گاڑی کا دروازہ کھول کے تسلی سے شاپنگ کریں، آپ کی گاڑی کے نزدیک بھی کوئی نہیں لگے گا، ادھر پتہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ان کے امیر کو یورپ اور امریکہ میں جب صحافیوں نے پوچھا کہ بڑی سختی ہے آپ کے ملک میں سزائیں، انہوں نے کہا دیکھ لیں، تمہاری تو تھوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، وہاں پہ آؤ زیورات چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ساروں کے سر پھر شرم سے جھک گئے۔ یہ اسلامک سزاؤں کی برکات ہے۔
چند ایک کو سزا ہو، ڈیٹر ساروں کے لیے ہو جائے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ذخیرے احادیث میں موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے جسے معاف نہیں کرے گا وہ قتل ناحق ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ شرک سے متعلق تو قرآن میں آیا ہوا ہے 2 دفعہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، دنیا میں معاف کر دے گا اگر کوئی توبہ کر لے، آخرت میں بغیر توبہ کے جو گیا کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی کہ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تلوار لٹکا دی ہے نا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ تو کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہے جو اللہ نے اس میں رکھ دی ہے، وہ قتل ناحق ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق معاف نہیں ہوگا۔ یہاں لوگوں نے باقی انسانوں کی زندگیوں کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے، جس وقت چاہیں جس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر لیں۔ اور یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے، اس سے سپورٹیو وہ آیت بھی بنتی ہے سورۃ النساء کی کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اگر کوئی کہنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، جس طرح یہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا غامدی صاحب والا بھی ایک بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نہ قرآن کا پتہ، سنت تو کبھی پڑھی نہیں، حدیث تو پڑھی نہیں ہے، خام خواہ بیٹھ کے تو ایکویشنیں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، جی قرآن میں تو ہے شرک معاف نہیں ہوگا، تو ابو داؤد میں یہ کیسے آ گیا کہ جی شرک کے علاوہ بھی ایک گناہ ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بھی سورۃ النساء میں کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، فٹ ان بیٹھتا ہے، بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے یہ بات۔ اس لیے اس طرح کے جو واقعات ہیں، جو کارساز کراچی میں واقعہ ہوا، اس کے بعد کس طریقے سے ایسی ڈیٹرنس والی سزا نافذ کی جائے کہ مستقبل میں واقعات رک جائیں، کیونکہ یہ تو کنٹینیوس ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ شاہ زیب قتل کیس جو تھا شاہ رخ جتوئی والا، وہ اس وقت شاہ زیب خانزادہ نے اسے اٹھایا، اسے بڑی دھمکیاں ملی، ورنہ تو وہ فارغ ہو گیا تھا کیس۔ اور پھر جب صلح ہوئی تو اس وقت پھر اس کیس کو اٹھایا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس نے بڑی دلیری دکھائی، ویسے تو وہ بڑا کمزور چیف جسٹس تھا ثاقب نثار، لیکن اس معاملے میں وہ دلیری دکھا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اب گورنمنٹ اس کیس کو لے کے چلے۔ انہوں نے معاف بھی کر دیا تو کیا ہوا، اسے تو پھر بھی کوئی خاری کاٹنی پڑی شاہ رخ جتوئی کو، لیکن ہمارے ملک میں اس سے پہلے رینجرز نے سب کے سامنے کراچی میں وہ سرفراز کو قتل کیا، چھوٹ گئے۔ پھر سائی وال کے اندر ناحق قتل کیا گیا پوری فیملی کو، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے، یار ہمارے بھی بچے ہیں، آج بھی میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو دل پسی جاتا ہے، کچھ بھی نہیں نکلا، اینڈ پہ وہ بھی چھوٹ گئے۔ اس وقت چیک دے دیا جناب عمران خان صاحب نے، حالانکہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی، وہ تو کہتے تھے تحریک انصاف۔ ماڈل ٹاؤن واقعے کو وہ ہمیشہ اپوزیشن میں کیش کرواتے رہے، ظلم ہوا، لیکن ان کے دور میں جب سائی وال انسیڈنٹ ہوا تو ماڈل ٹاؤن ہی ریپیٹ ہو گیا۔ یہ سارے حکمران ایک جیسے ہی ہیں، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ اچکزئی صاحب ان کے بھائی تھے، وہ جنہوں نے پولیس آفیسر کو جتنی بے دردی کے ساتھ، وہ چوک میں کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہے، وہ کوئی فلمی سین لگ رہا ہے، قتل کر دیا۔ ریمنڈ ڈیوس نے جس طریقے سے یہاں مسلمانوں کو قتل کیا، اور ہمارا جو اس وقت کی سب سے بڑی سیکورٹی ایجنسی ISI کا چیف، وہ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے مائی باپ کی خدمت کرنے کے لیے، جب تک چھڑوا کے یہاں سے روانہ نہیں کیا نا، ان کی ہڈی میں چین نہیں آیا ان کو۔ یعنی اتنا انہوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے۔
اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہم پرانے سارے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، لیکن نکلا کیا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں جی، قتل عمد تو نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر تفکر کیا کہ اسے فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، وہ ٹریفک قوانین کو توڑ رہا ہے اور بدماشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی گاڑی کے نیچے کسی کو کچل دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کا جاننے والا نہیں ہے، وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ اس سے تو میری کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ خطا کے طور پر قتل ہو گیا، نہیں، یہ قتل عمد ہے۔ مفتی اعظم سعودیہ نے 8 سے 10 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے وہ خودکشی کی موت مرا ہے۔ اگر آپ کی سڑکیں ڈیزائن نہیں ہیں 120 سے زیادہ سپیڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے اور آپ چلا رہے ہیں 200 کے اوپر اور ٹائر پھٹ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں شہید ہو گئے، وہ ٹائر جب پھٹتا ہے تو خود نہیں شہید ہوتے، کئی لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھا نا، یہ بدماش قسم کے جو گنڈے ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایک ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی اپنی 2 بچیوں کو ٹینکی پہ بٹھا کے بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کو اڑا دیا ہے۔ اور مردو تو حرام موت مرا، لوگوں کی زندگیاں چھین لی اس طریقے سے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ میں شرعی سولوشن دے رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو سورۃ النساء میں قتل خطا کی سزا آئی ہے کہ بلڈ منی لے سکتے ہیں، تو اس طرح اگر بلڈ منی لے کے اس طرح کے لوگوں کو چھوڑا گیا تو ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، یہ تو روزانہ بندہ قتل کر دیں تو یہ روزانہ دے سکتے ہیں بلڈ منی، 5 کروڑ بھی دے سکتے ہیں، جو انجینئر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی احادیث کی روشنی میں 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں یا اس کے ایکویلنٹ رقم، وہ آلموسٹ 5 کروڑ بنتی ہے، یہ تو دے سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ چیک یہ ہے کہ انہیں فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ڈالا جائے، یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ ایک سروس روڈ کے اوپر 130 میں گاڑی بھگانا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ وہ اسی لیے سپیڈز رکھی جاتی ہیں ٹریفک قوانین میں کہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، نہ صرف چلانے والے کو بلکہ سامنے بھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ خودکشی تو اپنی کرے گا وہ، لیکن اگلوں کی تو جان لے لے گا نا۔ یہاں پہ بھی اگر ایئر بیگز نہ کھلتے، اس کی وہ اتنی مہنگی والی گاڑی نہ ہوتی تو اس نے خود بھی مر جانا تھا، جو گاڑی کی حالت ہوئی بھی تھی، لیکن اگلوں کی تو جان لے لی۔ تو انہیں فساد فی الارض میں ڈالنا چاہیے، جو آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آیا کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ وہ آیت ہے جو 14 اگست کے اوپر آرمی چیف نے بھی پڑھی تھی TTP کے لیے، اور یہ وہ سخت آیات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے۔ او امریکہ فساد فی الارض جن لوگوں کو سمجھتا ہے نا، پوری کارپیٹ بمنگ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے، تو یہ سزا تو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے جو امریکہ اپنے زوم میں جنہیں فساد فی الارض کرنے والا سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا فسادی خود ہے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فسادی اسرائیل، اس کی پشت کے اوپر یہی امریکہ تو ہے۔ تو اسلامک سزائیں کوئی سخت نہیں ہے، یہ فساد فی الارض والی سزا ہونی چاہیے۔ کوئی زیادہ فسادی ہے، ایک سے زیادہ دفعہ اوور سپیڈنگ کر رہے، قتل کروایا جائے، سولی دیا جائے۔ ایک آدھ دفعہ ہوا ہے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، قتل نہ کیا جائے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، یا اسے ملک بدر کر دیا جائے۔
یہ فساد فی الارض کی سزا اسٹیبلش کی جا سکتی ہے، پلس جو بلڈ منی ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے، وہ اپنی جگہ رہے، گورنمنٹ دے یا اس بندے سے دلوائے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن فساد فی الارض کی سزا کو اگر اسٹیبلش کیا جائے تو یہ جو امیر لوگ جن کو کہتے ہیں کہ انہیں نشہ تھا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ نشے کی حالت میں تھے، ان کو نشہ اترتا ہی نہیں ہے، ان کی دولت کا نشہ ہے، ان کے سٹیٹس کا نشہ ہے، سب کو انہوں نے خرید رکھا ہے اور عوام کو یہ چونٹیاں سمجھتے ہیں۔ تو ان کا علاج یہ ہے کہ فساد فی الارض کی سزا ان کے اوپر لگائی جائے۔ میں نے سولوشن بھی دے دیا، یعنی میں صرف یہاں بیٹھ کے زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، میں ایگزیکٹ سولوشن دے رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ پلی لیتے رہیں گے قتل خطا کی اور یہ دیت دے کے چھوٹتے رہیں گے، ان کے اوپر سزا کون سی لگنی چاہیے؟ فساد فی الارض، آیت محاربہ، اسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ فساد فی الارض کی سزا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر جو رپورٹ ہوئی ہے، یہ وہی آیت ہے جو آرمی چیف نے بھی اپنے ایڈریس کے اندر پڑھی تھی۔ باقی ہم تو اپنے بڑوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے بھی کچھ سوچیں اور پولیٹیشنز کی جوڑ توڑ سے بھی تھوڑا باہر نکلیں۔ ہمارا مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب کو بیل کب ملنی ہے، ان کا جلسہ کینسل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہم نے آئین میں ترمیم کرنی ہے یا نہیں کرنی، نیکسٹ چیف جسٹس کون سا آ رہا ہے، اب اگلا آرمی چیف کسے ہونا چاہیے، کس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، کس کی مدت ملازمت بڑھنی چاہیے، بس یہ ہمارے مسئلے رہ گئے۔ یقین کریں میں عرصہ دراز سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کبھی سیلاب وغیرہ آ جائے تو کوئی تھوڑی بہت خبر آ جاتی ہے عوامی بھی اوپر، ادروائز 9 بجے کا جو خبر نامہ ہے نا وہ سارے کا سارا یا تو عدالت نامہ ہوتا ہے یا سیاست نامہ ہوتا ہے یا ریاست نامہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، عوامی خبریں کوئی بھی نہیں ہوتی کہ عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹی وی پھر بھی کوئی عوامی خبریں دیتا ہے کیونکہ ان کو نہیں ہوتا، وہ لوگوں نے دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ جو ہمارے مین چینل ہے نا وہ چسکے والی خبریں، یہی والی۔ اچھا اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم لوگ بھی اس طرح کی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے تو ریٹنگ کو دیکھ کے چلنا ہے۔ عوام کو بھی ایجوکیٹ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری خبریں بھی ہونی چاہیے، عوام نامہ بھی ہونا چاہیے، اس میں صرف وہاں پر عدالت نامہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ عدالتیں تو ہماری، میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس طریقے سے عدالت نامے چلیں، لیکن ان کو ججوں کو مزہ آنا شروع ہو گیا کہ ان کی خبریں چلتی ہیں۔ ویسے تو ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اخبار بھی نہیں پڑھنا، آپ نے خبریں بھی نہیں دیکھنی، تاکہ آپ صرف کنسنٹریشن کے ساتھ جو کیس آپ کے سامنے آیا نا اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ لیکن کل کوئی ٹکر چلتا ہے، اگلے دن جو ہے وہ جج بیٹھ کے اس کے اوپر کمنٹس کر رہا ہوتا ہے، کیس کوئی اور چل رہا ہوتا ہے، وکیلوں کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ڈرائیوڈ لوگ ہیں، خواہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، ہمارے جج صاحبان ہوں، ہمارے جرنیل صاحبان ہوں۔ عوامی مشکلات کیا ہیں؟ ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بنا ہوا ہے، اللہ بھلا کرے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو انہوں نے زور لگایا، دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے، کم از کم پنجاب کو تو فائدہ ہو گیا ہے، اور زور لگائیں تو انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے، ابھی تو کئی ایک معاملات سامنے مزید آ رہے ہیں۔ آج یہ ٹاپک اس حوالے سے ضروری تھا کہ میں اسے کرنٹ افیئر کے اوپر ڈسکس کرتا، تاکہ یہ جو ظلم کا بازار گرم ہے دولت کی بنیاد کے اوپر، دولت کے نشے میں ڈوب کر، سٹیٹس کے نشے میں ڈوب کر عوام الناس کو چیونٹیوں کی طرح کچل دینا اور بعد میں کہنا کہ یہ لو تمہاری جان کی قیمت، اور ہمیں تو قرآن نے بھی رائٹ دیا ہوا ہے، تمہارا کیا لینا دینا قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ دنیا کے کتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے قرآن کو یوز کرتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو قابو کرنے کے لیے قرآن حکیم میں فساد فی الارض کی سزا جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں رپورٹ ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے۔
صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو رشتہ دار بیمار ہیں ان کے یا خود بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر خود عمل کر کے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔